अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान खास बनने जा रही है, इंतहाई अहम सियासी शख्सियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 मरतबा MPA रहे, चन्यूट के एक सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। पंजाब असम्बली में उनके दिए गए जो बयानात हैं वो वायरल होते रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से लोग सुनते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को भी बड़ा टफ टाइम देते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेहमान खास में खुशामदीद कहते हैं। बात शुरू करते हैं 2024 के इंतखाबात से। आपकी राय जानना चाहूँगा कि 2024 का जो इलेक्शन था वो सिलेक्शन थी या और जो फॉर्म 45 और 47 का रोला है, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये एक बड़ा ही मुतनाज़ा इलेक्शन था और इस इलेक्शन पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, यहाँ पे एक आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। और ये इलेक्शन बिल्कुल ऐसा, एक तो शुरू से ही बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, और फिर इस इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से नताइज आए और जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस इलेक्शन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। मैंने इलेक्शन लूज़ किया है, अगर मैं अब कहता रहूँ कि जी ये हुआ, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और मैं इस कोशिश में हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो हैं, मैं अपनी गलती, अपनी कमी, कोताहियों पर मैं नज़र रखूँ, और जो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ इस इलेक्शन में ज़्यादती हुई है, मैं उसके तदारुक के हवाले से जो बेहतर कर सकूं वो मुझे करने की ज़रूरत है। बाकी ये इलेक्शंस जो थे, ये इलेक्शंस नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें लोगों को ज़बरदस्ती जितवाया भी गया है, लोगों के मैंडेट भी छीने गए हैं। मेरे ख़ुद के साथ जो हुआ है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज मैं हारा हुआ हूँ और मैं कोई बात कहूँ तो लोग कहेंगे शायद हार के में ये कह रहा है। जो हुआ है वो मुझे पता है, और मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा वो नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी कोई हो। हम एक सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, और ये नहीं है कि हमारे हाथ में कोई बंदूक है, लेकिन उसका तदारुक हम करेंगे। इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान जो शिकवे कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है, और बल्कि वो तो ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान भी कर चुके हैं, तो वो उनकी तकलीफ जो है वो जायज़ है? देखिए, मौलाना साहब तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को ये तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब तो जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जो उनसे जीते हैं, अगर मौलाना साहब का मैंडेट छीना गया है तो फिर उनकी तरफ से छीना गया है, तो उनके साथ तो मौलाना साहब ठीक हैं। तो इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात मैं नहीं समझता कि किसी हद तक भी जायज़ हैं। अच्छा, आपके इलेक्शन की बात करते हैं। आप चन्योट में जो आप इलेक्शन लड़ते हैं, अब ज़्यादातर आपने जब सियासत का आगाज़ भी किया था तो अपने ख़ानदान के लोगों के खिलाफ ही आपने पहला इलेक्शन लड़ा था। गालिबन आपके अपने दादा के खिलाफ जो है वो पहला इलेक्शन लड़ा था। इस मर्तबा आपका मुकाबला अपनी बरादरी से ही था, और लेकिन किस तरह हार गए? क्या खूबी थी उनमें जो आप में नहीं है? उनमें तो हज़ार खूबियाँ हैं जी। उनकी खूबियाँ मुझे करनी भी नहीं चाहिए, खामियाँ बयान, उनकी खूबियाँ ही हैं। और उसमें एक खूबी ये भी है कि वो तहरीक इंसाफ से सियासत कर रहे थे, वहाँ से निकले IPP में गए, IPP से निकले तो फिर किसी और के पास गए, और वहाँ से फिर वो MPA बन किसी और के पास? हाँ, पता नहीं, मुझे पता नहीं है ना कि किसको मिले हैं, तो लेकिन कोई ऐसी कुव्वत थी उनके पीछे जो इन नताइज पे असरअंदाज हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, कोई 9 मई से ऐलान लातल्लुक़ की या मजम्मत की आपके मुखालिफ हरीफ? हाँ जी, पहले जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका इलेक्शन ले गई? नहीं, उसने क्या लेना है, शायद वो भी एक
پارٹ ہو, ایک فیکٹر ہو, یقینی ہوگا شاید. کیونکہ دیکھیں نا جی کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ نے جتنا بڑا جرم کیا ہے, اگر آپ نے پریس کانفرنس کر لی ہے تو پھر آپ سیف ہیں, اور اگر نہیں کی تو پھر آپ اشتہاری ہیں. تو آپ تو مذمت کرتے ہی رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کی, پھر آپ کی مذمت ان قابل قبول نہیں تھی ان کو؟ نہیں, میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, میں سیاسی کارکن ہوں نا, میں کوئی سیاسی جمہورہ تھوڑی ہوں. میں نے ایک جدوجہد کی ہے, میں کوئی مجھے کسی کی چھتری حاصل نہیں ہے, میں نے خوش نہیں کیا, میں نے سیاسی جدوجہد کی ہے. میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, میں اپنی ریاست کے ساتھ ہوں. اس میں انتشار کی سیاست کرنے والا, اس میں دہشت گردی کی سیاست کرنے والا, اس میں نظریات بدلنے والا, میں نے وہ نہیں کی. میں اس کی ہمیشہ مذمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, مجھے کوئی سیٹ ملے نہ ملے, میں کبھی بھی جیت پاؤں یا نہ جیت پاؤں, میں کسی بھی حوالے سے غیر سیاسی طریقے سے سیاست میں اپنا وجود رکھنا مناسب نہیں سمجھتا. حسن صاحب, آپ ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جس کی عوام میں بھی کافی پذیرائی ہے, آپ کے بیانات کو لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. میں یہاں پر یہ چیز بھی آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ سیاست میں کس طرح آئے, سیاست کا شوق آپ کو تھا یا پھر آپ نے کسی والدین کے کہنے پہ یا ایک وراثت کے طور پہ سیاسی سفر کو شروع کیا؟ نہیں, میری کوئی سیاسی وراثت نہیں ہے جی. چھوٹی موٹی سیاست جو ہوتی ہے اس لیول تک ضرور تھے, لیکن اس حوالے سے کبھی بھی میں نے جو سیاست کی ہے وہ نہ کسی کے کہنے پہ کی ہے نہ کسی مجبوری میں کی ہے. میرا شوق تھا کہ میں سیاست کروں, اور میں ایک عام آدمی تھا, عام سے ایک خاندان سے تھا. میں نے سیاست کی اور عام آدمی کی سیاست کی, ماسز کی سیاست کی, ایشوز کی, پولیٹکس کی, غریب آدمی کی, عام آدمی کی بات کی, اور عام آدمی کی زبان میں بات کی. لوگوں نے وہ پسند کیا, اور میرا وجود آج اسی کی وجہ سے ہے اپنی سیاست کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے مقابلے میں کبھی بھی چھوٹا آدمی نہیں ہوا. بہت بڑے بڑے لوگ میرے مقابلے میں ہوتے ہیں اور متحد ہو کے میرا مقابلہ کرتے ہیں. اکیلے کسی کی جرت نہیں ہوتی کرے, وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک عام آدمی کی آواز جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میرے لیے زیادہ آنر کی بات ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گی, اور میں اپنے لوگوں کی سیاست کرتا ہوں اور کرتا رہوں. اپنے پہلے الیکشن کا احوال اگر آپ ہمارے ناظرین کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں بتانا چاہیں, اپنی یادداشت کو اگر آپ ریوائز کریں تو. میں پہلا الیکشن 1991 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تو وہ میں نے کنٹیسٹ کیا, اور اس وقت بھی میرے ضلع کے تمام بڑے لوگ وہ سارے اکٹھے تھے, اور میری اس وقت عمر بھی بالکل مشکل سے پوری ہوئی تھی, 25 سال میرا کینڈیڈیچر جو تھا وہ. تو میں نے وہ الیکشن جیتا اور بڑے بھرپور انداز میں جیتا, اور اس میں لوگوں کی انوالومنٹ تھی. حالانکہ وہ بلدیاتی الیکشن تھا, لیکن ایسے لگتا تھا وہ جیسے کسی نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے. لوگوں کی انوالومنٹ, لوگوں کا پرجوش ایٹیٹیوڈ, اور میرے مخالفین بھی بہت تھے. ہم تو بالکل ایک خاندان, ایک فیملی تھے, میں, میرے چچا, میرے والد, یا چند ایک ہماری برادری کے وہ لوگ جو میرے قریب تھے, وگرنہ سارے مخالف تھے. اور اللہ نے مجھے عزت دی, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیشہ جب وہ الیکشن قریب آتا ہے تو وہ میرے مخالفین کی صفوں میں اتحاد اور ان کے رتبے اور وہ ساری چیزیں. 25 سال کا نوجوان سیاست میں آ گیا تو بچپن میں شرارتیں کرنے کا, وہ جس طرح نوجوان ایک اپنی زندگی انجوائے کرنے کی کوشش کر, وہ موقع نہیں ملا آپ کو؟ بہت کم مجھے موقع ملا, لیکن وہ جو کم موقع تھا میں نے اس میں شرارتیں بھی بھرپور کی. میں نے مجھے اللہ تعالیٰ نے جو چیز میں نے چاہی ہے وہ مجھے ملی ہے. میرے پروردگار کا اتنا کرم ہے میرے پہ کہ میں نے جو چیز, میں آدھی دنیا پھرا ہوں.
पंजाब असम्बली की बात करते हैं, पार्लिमानी लीडर आप रहे, आपकी तकरीरों में हमने गामा मरासी भी सुना, आपकी तकरीरों में हमने देगें बनाने वाला जो नाई है उसका भी वाक़या सुना। ये वाक़यात आप गाँव से, अपने चन्यूट से अपने आपने सीखे हैं? ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारी देहात की ज़िंदगी है, तो वहाँ पे हर बंदा जो अपनी बात का आगाज़ करता है वो मिसाल देकर कि इस तरह हुआ था, अब हमारे साथ इस तरह ना हो। जो हालात जा रहे होते हैं वो उसके मुताबिक ज़हन में एक खाका तैयार होता है कि वो बात इस तरह हुई थी, और उन हालात के मुताबिक वो मैं बात करता था। और देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी जो स्पीच है, तकरीर है, वो उस ज़बान में, उस अंदाज में होनी चाहिए कि सुनने वाला आपकी बात सुन रहा हो, आपका मैसेज उस तक जा रहा हो। वो आप किस अंदाज में उस तक पहुंचाते हैं। अब कई लोग तकरीर कर रहे होते हैं और असेंबली के अंदर लोग सो रहे होते हैं, लोगों को पता कोई नहीं, अपनी गपशप कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल था कि मैं जब खड़ा होता था तो पूरी असेंबली जो है, पूरा हाउस हमारा, बल्कि चैम्बर्स में बैठे हुए जो लोग थे वो भी टीवी पे मुतवज्जे हुए होते थे कि अब समतन गोश हो के सारे सुनते थे। गोश हो के। और मेरे चैम्बर में जो पार्लिमानी लीडर का था, वहाँ सारे मेरे साफी दोस्त वगैरह बैठे होते थे। तो वो जब मेरी स्पीच शुरू होती थी तो वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे टीवी से, और मेरे बाहर आने तक मेरी स्पीच वायरल हो चुकी होती थी। अच्छा, आपने एक वाकया सुनाया था गामे का कि उसने कहा चौधरी साहब मैनू अपने देह नहीं चुकड़ो। ठीक है, मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त हम देखें कि अपोजिशन के काफ़ी जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ मुकदमात हैं, तो क्या गामा जो है वो अभी भी चौधरी के सिचुएशन वही नहीं लगती आपको? गुजारिश ये है कि ये हमारा अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारी जो सियासत है या हमारे जो पार्लिमान है वो उसका जो काम है वो नहीं कर पा रही। उसका काम है लेजिस्लेशन करना, पॉलिसीज़ बनाना, वो हमारी पार्लिमान नहीं कर रही। हम नालियाँ बना रहे हैं, हम सोलिंग बना रहे हैं, और वो भी इस हद तक गिरावट का शिकार हैं कि हम अपोजिशन को नाली सोलिंग भी नहीं देते। हम अपोजिशन के लिए जो ये आजकल निगहबान प्रोग्राम शुरू हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम की विसातत से मरियम नवाज साहिबा को अर्ज करूंगा, आज अगर उनका निगहबान प्रोग्राम भी उसी बुनियाद पे चलना है कि उनका MPA अपने वोटर्स को वो दे और अपने मुखालफीन के वोटर्स को ना दे, ये कह कर के नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे लिए, टैक्स पेयर मैं भी हूँ, वो भी हैं, मेरा वोटर भी गरीब है, उनका वोटर भी गरीब है। गरीब की बुनियाद पे मिलना चाहिए ना। पीपल्स पार्टी और वो नून लीग के तो है नहीं, आर्जी तौर पे गए हुए हैं, तो वो इस बुनियाद पे तो तकसीम ना हो जो इसमें भी हो रहा है। और ये हमारा अलमिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस हमारी सियासत का, हमारे निज़ाम की ये ख़राबी है कि जिसकी वजह से हमें आज भी गामे और चौधरी को याद करना पड़ता है। तो वो बेचारा गामा भी मुतासरीन में था और चौधरी साहब उसे कहते थे बैठ जाओ। वो देखता था कि यार देख मुक रही है, तो अगर मैं बैठा रहा तो मैं तो रह जाऊंगा। तंग आ गया, उसने चौधरी को कहा बेचारे सब मैनू ज़हन चो कड्डो जनाब, तुसी को मेरे ते नकद मेहरबानी करो। तो इस हवाले से वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा समझ आती। आप वो मैंने आज से कोई 3 साल 3.5 साल पहले बात की थी, आज तक आपको वो नाम भी याद है, तो फिर क्या फ़ायदा मेरी वो अंग्रेज़ी की तकरीर का जो आधे घंटे के बाद आपको पता ही ना हो। आज 3 साल बाद भी आप याद तो रख के बैठे हैं कि उसमें एक करैक्टर गामा भी था, एक चौधरी भी था। क्योंकि गामा बड़ा क्रिएटिव बंदा है और वो बड़े जो है अवाम की नब्ज़ पे वो बात करता है। मौजूदा हुकूमत के बारे में गामा क्या सोचता होगा? गामा बेचारा आज भी परेशान है जी। गामा परेशान है? गामा आज भी परेशान है और उसके लिए एक बड़ी तवील जद्दोजहद की ज़रूरत है जी।
اس ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے یہاں پہ جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کے کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کشمیر کو دیکھ لیں، حکومت میں آتے ہی کشمیر پالیسی بدل جاتی ہے، اپوزیشن میں جاتے ہی کشمیریوں کا جو ہمدردی ہے وہ جاگ پڑتی ہے۔ وہی حالت ہماری سیاست میں بھی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو بالکل باتیں اور ہوتی ہیں، اور جب پارلیمان میں جاتے ہیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ مریم نواز پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ڈیلی وہ 3-4 میٹنگز بھی کرتی ہیں، دورے بھی کرتی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ عوام کے مسائل، جو اب 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، اور جس طرح ہم ایک مہنگائی کے افریج سے دن رات عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، مریم نواز کیا کچھ ریلیف دے سکیں گی؟ میری یہ دعا ہے کہ مریم بی بی کامیاب ہوں، وہ ایک خاتون ہیں اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور میری قائد جو تھیں، میری لیڈر جو تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ بھی ایک خاتون تھیں، اور انہوں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، یہاں تک کہ وہ مری بھی تو اپنے لوگوں کے درمیان اور اپنی مٹی میں، اور ان کی جو ایک طویل جدوجہد تھی، آج اس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں اور آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج مریم نواز صاحبہ بھی کامیاب ہوتی ہیں تو مجھے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا مشن جو ہے وہ کوئی لے کے چل رہا ہے، کیونکہ بی بی سے پہلے کوئی خاتون یہ جرت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست میں آئے۔ بی بی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی سختیاں برداشت کیں، اتنے مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا، اتنے جرنیلوں کا مقابلہ کیا، اور پھر لڑتی لڑتی آخر وہ جان کی بازی ہار گئی، لیکن امر ہو گئی۔ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، وہ آج بھی اپنی عوام کے لیے گڑی خدا بخش میں لیٹ کر بھی دعائیں کرتی ہوں گی۔ آصف زرداری انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی مفاہمت کرنے میں، ان میں بھی اپنی ایک کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب سے مزید باتیں کرتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، بریک سے پہلے میں نے 2 مثالیں دی تھیں۔ آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب اگرچہ وزیر اعظم ہیں لیکن مفاہمت کا ایک وسیع ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو کیا ان دونوں میں آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، مفاہمت کا بادشاہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ بھی منفرد ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، شہباز شریف صاحب کو مفاہمت کا وزیر اعظم کہہ لیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اور شاید آپ نے کسی اور انداز میں کہا ہو جو مفاہمت میاں شہباز صاحب کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب وہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے کہا ہے تو پھر تو وہ بہت بڑے شہنشاہ ہیں۔ زرداری صاحب جو مفاہمت کرتے ہیں نا، ان کی مفاہمت اپنی عوام سے ہوتی ہے۔ زرداری صاحب کی مفاہمت جو ہے وہ اپنے نظریات کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے اقتدار کے لیے مفاہمت نہیں کی، انہوں نے تو اقتدار دینے کے لیے بھی مفاہمت کی بات کی۔ وہی 18 مہینے کی حکومت دیکھ لیں، آج کی حکومت ہمارے بنا نہیں بن سکتی تھی۔ آج پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو ہم ووٹ انہیں کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کو کر رہے ہیں، حالانکہ 10 سیٹوں کے ساتھ کاف لیگ بلیک میلنگ کرتی رہی پچھلے 5 سال، تو کیا ہم نہیں کر سکتے تھے؟ ہم نے نہیں کی۔ تو اس لیے زرداری صاحب کی مفاہمت اور میاں شہباز صاحب کی مفاہمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اپنے لیے مفاہمت کرتے ہیں، زرداری صاحب دوسروں کے لیے بھی، اس نظام کو بچانے کے لیے مفاہمت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا کومبو وفاق میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، صدر آصف علی زرداری صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دونوں یہ مفاہمتی لوگ ہیں، چاہے ان کی مفاہمت کے طریقہ کار میں فرق ہے جیسے آپ نے بتایا، یہ کتنا عرصے تک یہ سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدت پوری کریں گے؟ یہ
انشاءاللہ کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں گرانٹر جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں. جب تک وہ چاہیں گے یہ مفاہمت چلے گی, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے. انہوں نے آج تک کبھی کسی کو ڈچ نہیں کیا, کبھی سیاست کے اندر انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا مفاہمت ہوگی. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں میچیورٹی ہے, جہاں پہ وہ بڑے پالشڈ ہیں. انہوں نے 11 سال 11.5 سال جیل کاٹی ہے. انہوں نے بی بی شہید کو شہید ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی جدائی اور ان سے علیحدہ ساری زندگی قید تنہائی میں گزاری ہے. انہوں نے بڑے تجربات سے وہ گزرے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں. ایک شہید ماں کا اور شہید نانا کا ورثہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. ان کے کندھوں پہ وہ سارا بوجھ ہے. ان کے اندر ایک جوان خون ہے, نوجوان ہیں, نوجوانوں والے جذبات رکھتے ہیں. تو وہ فرق ضرور ہے. باقی ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو قابل ذکر ہو کہ چیئرمین کی خوبیاں بے شمار ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سیاسی باریکیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں, پیش بینی بھی آپ کچھ چیزوں کی زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اگرچہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, لیکن خود نواز شریف کا آپ کیا سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سیاست میں ایسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, اور پھر سیاست جو ہے وہ آگے ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی اننگ کھیل چکے ہیں, اور اب انہوں نے اپنے بچوں کو لانچ کیا ہے, اپنے بھائی کو لانچ کیا ہے, اور اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ سیاست کریں گی. میاں صاحب کا اب ایک قائدانہ رول تو ان سے کوئی لے نہیں سکتا اپنی جماعت کا, وہ ہوگا. باقی فیصلے بھی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہی کریں گے. دوسرے الفاظ میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اب سیاست سے ایک طرح سے ایک فاصلہ آ گیا؟ نہیں, فاصلہ نہیں آ گیا. ایک اچھا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اپنی اننگ کھیل چکا ہوتا ہے, تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں کوچ ہوگا, کہیں وہ مینیجر ہوگا, کہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی لیڈنگ رول ہوگا, لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے. اب کھلاڑی نہیں ہے, اب وہ کوچ ہیں. اب وہ آپ کوچ سے زیادہ مناسب لفظ میرے خیال میں آپ یہی کہہ لیں کہ وہ اب قائد ہیں اپنی جماعت. میں یقیناً ان پہ تنقید تو کرتا ہوں گا, لیکن ایک ادب احترام کا رشتہ جو ہے یا جو تعلق ہے وہ میں کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کی ذات پہ یا ان کے اس احترام میں آج بھی عمران خان صاحب کہتا ہوں, حالانکہ ان کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ تو گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے, لیکن ہم اپنی گرومنگ ہوتی ہے. ہم آج بھی انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں. وہ احترام کا جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ہوا. تو باقی میں تنقید میں تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ میں یقیناً جو وہ ان کی تنقید جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ میں ضرور کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے جو منصوبے شروع کیے ہیں پنجاب میں, انہوں نے ایک الیکٹرک بائکس کا منصوبہ شروع کیا, نگہبان رمضان پیکج دیا, اس کے علاوہ ہسپتال بنانے کا مختلف اعلان کیا, شجرکاری مہم شروع کی. بڑے کم وقت میں جو ہے وہ پنجاب کی نئی حکومت بڑی تیزی کے ساتھ منصوبے کر رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف سے اچھی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی؟ دیکھیں, منصوبے جتنے بھی اچھے ہوں, اگر اس کی ایگزیکیوشن صحیح نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچیں گے. اگر اب نگہبان پروگرام میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر وہ بھی پارٹی کی بنیاد پہ اور ووٹر کی بنیاد پہ دینا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیسٹ شروع ہوا جہاں پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, جہاں پہ ہمارا ایم این اے نہیں تھا, ہم نے پی ایم ایل این کے ایم این اے کو بھی وہی کوٹا دیا کہ آپ اپنے حلقے میں یہ کرو, جب فرسٹ ٹائم تھا. پھر اس کے بعد تو سروے ہوتے رہے اور جو پاورٹی لائن سے نیچے تھے وہ اس میں ایڈ ہوتے رہے, لیکن پہلی دفعہ ہم نے وہ کوٹا ایم این اے پیپلز پارٹی کا ہو یا ایم این اے پی ایم ایل این کا ہو,
ہم نے برابر دیا، کیونکہ غربت پارٹیاں یا گھر نہیں دیکھتی، وہ تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، برا ٹائم میرے پہ بھی آ سکتا ہے، آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ ڈسکریمنیشن ہو کہ اس نے ووٹ کیا تھا حسن کو، اس کو نہیں دینا، اس نے ووٹ کیا تھا فلاں کو، اس کو دینا ہے، تو یہ کسی کے باپ کا خزانہ تو نہیں ہے، یہ تو میرے ٹیکسز ہیں، آپ کے ٹیکسز ہیں، اس پہ کوئی ایک ایم پی اے کون اختیار رکھتا ہے یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ یہ اختیار کیسے رکھتا ہے کہ وہ اپنی من مانی کرے؟ ہم آدمی کو دیں، ٹھیک ہے، اچھا پروگرام ہے، آپ ووٹ بھی لیں، آپ ووٹوں کے لیے ہی دیں، اپنے سارا کچھ کر کے دیں، لیکن دیں تو ہر آدمی کو۔ اچھا، ایسے کچھ آئی ہیں آپ کی شکایات آپ کے سننے یقیناً میں؟ میرے حلقے میں ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میرے حلقے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ راشن جو ہے وہ ڈی سی بذریعہ پٹواری گاؤں میں پہنچاتا ہے، گاؤں میں جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پاس وہ ڈیرے پہ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جو جاتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ووٹ دیا اس کو خود دیتے ہیں، باقی جو ان کو آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہم آپ کے ہیں، جی سفارش کروائی، منت ترلا کیا، اس کو دیتے ہیں، وگرنہ نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں تو جو ہیں وہ پبلک پلیس پہ ہونی چاہیے، اسکول کی عمارت میں ہوں، مسجد میں ہو جائیں، ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ سرکاری افسران جائیں۔ ایم پی کا کیا کام ہے یا ایم پی کے کسی بھی سپورٹر کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے تو وہ تقسیم کرتا پھرے؟ مریم نواز تو یہ مسلسل دعویٰ کر رہی ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں ان کی دہلیز پر راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی اچھا پروگرام ہو، مریم نواز صاحبہ تو ایک پالیسی دے سکتی ہیں نا، مریم نواز صاحبہ تو ایک پروگرام سٹارٹ کر سکتی ہیں نا۔ اب نیچے اس کی ایگزیکیوشن کون لوگ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی مریم بی بی نے وہ چیک کیا ہے؟ میرے پاس ہزاروں ویڈیوز ہیں، میں ان کو وہ جس وقت چاہیں میں سینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ پروگرام یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ خاتون یہ بندہ وہاں لینے گئے ہیں، یہ ان کی بات بھی سن لیں، یہ بانٹنے والا فلاں بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ یہاں کا کس کا سپورٹر ہے، یہ ساری چیزیں میں ان کو پرووائڈ کر سکتا ہوں ہر گاؤں میں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ پروگرام کو چھوڑیں، ایگزیکیوشن کو دیکھیں کہ کیسی ہو رہی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ اقتدار میں ایسا کون سا نشہ ہے کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ انتہائی کول ہو جاتے ہیں، آپ کے سوچنے کا ایک انداز بدل جاتا ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ اگر پالیسی دے رہی ہیں تو ان کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہزاروں ویڈیوز بھی موجود ہیں، یقیناً اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گی، ایسی شکایات ہو رہی ہوں گی، تو ان تک اصل حقائق کیوں نہیں پہنچ؟ یہ ہواری ہیں کوئی ارد گرد ان کے رہتے ہیں جو سب اچھا کی رپورٹ ہی دے دیتے ہیں؟ اصل حقائق اس لیے نہیں پہنچتے کہ وہ اس طبقے کی جس کے وہ حکمران ہیں وہ اس طبقے سے نہیں ہیں، ان کی آنکھ، ان کے کان، وہ سرکاری ملازم ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی شکل میں ضلعوں میں بیٹھے ہیں، وہ ان کی آنکھ، ان کے کان ہیں، وہ انہی سے دیکھتے ہیں، انہی سے سنتے ہیں، اور وہ نیچے جو کچھ مرضی ہوتا رہے، وہ انہوں نے، ان کی کیا ہمدردی ہے نہ اوپر والوں سے نہ نیچے والوں سے؟ انہوں نے تو سرکار کی نوکری کرنی ہے، وہ اپنی نوکری پکی کرتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں، 5 سال کسی کی حکومت ہوئی گزر گئی، وہ دوسرے کے ساتھ ہیں، ان کو وہ ہمدردی نہیں ہوتی، وہ اس طبقے سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو گیپ ہے اس کے درمیان میں، ماسز کے اور لیڈر کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ ساری خرابی کا باعث بنتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آپ نے بھی ذکر کیا، آج جیل میں ہیں، ابھی نکلنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، آپ ایک سیاسی جو ہیں وہ ایک تجربہ رکھتے ہیں، کیا غلطی تھی ان کی؟ دیکھیں، ان کی سب سے پہلے غلطی تو یہ تھی کہ انہیں 2018 میں وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی جو انہوں نے لی، اور پھر لے لی تھی تو پھر جو 2022 میں ہوا اسے چپ کر کے برداشت کرنا تھا، کیونکہ یہ سیاست کا حصہ ہے، حالات بدلتے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں پتا تھا کہ میں کس طرح آیا تھا اور اب میں کس طرح جا رہا ہوں، تو انہیں تھوڑا سا برداشت سے کام لینا چاہیے تھا۔ برداشت سے کام لینا چاہیے، سیاست لڑائی کا نام نہیں ہے، سیاست تو مفاہمت کا
راستے نکالنے کا نام ہے، بند گلی میں جانے کا نام سیاست تو نہیں ہے. اور پھر یہ تنصیبات کسی کی بھی نہیں ہیں. یہ اگر دفاعی تنصیبات ہیں، کوئی ملٹری کی تنصیبات ہیں، کوئی پاکستانی تنصیبات ہیں، یہ ہم سب کی ہیں. ہم نے سیاست کرنی ہے نا. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست قائم رہنی چاہیے، آئین قائم رہنا چاہیے، قانون کی پاسداری اور سربلندی ہونی چاہیے، پارلیمان کی سپرمیسی ہونی چاہیے. جس وقت ہم شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر حالات یہی ہوتے ہیں. عام تاثر یہ تھا کہ وہ جب بانی پی ٹی آئی جیل میں جائیں گے تو انہیں کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ وہ چند دن وہاں پہ نہیں گزار سکیں گے، لیکن کئی ماہ کا عرصہ گزر گیا، وہ ابھی تک بیمار بھی نہیں ہوئے، جس پہ بڑا سوشل میڈیا پہ ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہے لیڈر جو ابھی تک جیل میں ہے، وہ باہر جانے کی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں میں ان کی آپ کے اس سوال پہ تو میں رسپونڈ نہیں کر سکتا کہ ان کو کوئی عادتیں خراب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا تھا وہ درست نہیں تھا. جیل میں اپنی مرضی سے نہیں رہنا ہوتا، جیل میں کسی کی مرضی سے رہنا ہوتا ہے. وہ رونے سے دن 20 گھنٹے کا نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، وہاں پہ جو گیا ہے وہ واپس آیا ہے، چاہے وہ زندہ آیا ہے چاہے وہ اسٹریچر پہ آیا ہے، وہ واپس آیا ہے. وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے. تو اس لیے رونے سے دن نہیں کٹتا. جیل میں ہیں بس ٹھیک ہے، صبر سے رہیں، موج کریں. وہاں بھی جیل بھی ایسی کوئی جیل نہیں ہے کہ ان کو کوئی اندر، وہ اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. صرف پابندی ہے نا کہ آپ اس باؤنڈری وال سے باہر نہیں جا سکتے، باقی اندر گھر کی طرح ہی رہ رہے ہیں. بیڈ بھی ہے، میٹرس بھی ہے، تکیے بھی ہیں، ٹی وی اے سی بھی ہے، نوکر بھی ہیں، کوک بھی ہے. اچھا کھاتے ہیں، اچھا سوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، سکون کریں. اچھا حسن صاحب، ابھی آپ نے گفتگو کے دوران بتایا کہ جیل میں کافی وقت گزارا جاتا ہے. کی وجہ جیل مطلب وہ سختی وہ نہیں ہوندی جیڑی میں پنجابی تانوں پوچھ لینا کہ بانی پی ٹی آئی بھی بڑا ٹائم کٹ گئے نے؟ نہیں، جیل دے وچ سختیاں ہوندیاں نے لیکن ایک عام آدمی ਲਈ ایڈے ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ہے. اور میں تے ਤੁਹਾਨੂੰ مشورہ دیاں گا کہ تسی اگر کچھ ٹائم اتنے جا کے گزار لو تو بڑا بہترین ٹائم ہے. ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے اور سکون، مطلب جب میں جیل چلا جاواں تے بڑا سکون ہونے کے بہت بہتر، تسی بیٹر فیل کرو گے باہر نالوں اندر. لے جی حسن مرتضیٰ صاحب نے جیل میں جانے کا مشورہ دیا. ٹاپک بدلتے ہیں. حسن صاحب بتائیے گا فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ فارغ ہوتا ہی بہت کم ہوں جی. میں پارٹی کی مہربانیاں ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں، اپنا حلقہ بھی دیکھتا ہوں، فیملی، تعلق والے، کام کاج، تو وہ سارے میں اتنا ٹائم بچتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ پلان کے ساتھ کیا جائے. اگر کوئی چند لمحے مل جائیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ یا اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جو اپنی بچپن کی یادیں ہیں، کوئی تھوڑی سا ہنسی مذاق، کوئی بس اتنا ہی. اور فارغ ٹائم اتنا لمبا چوڑا ہے ہی نہیں. ایک بڑا سنجیدہ کر دیتی ہے. آپ ابھی بھی ماشاءاللہ سینس آف ہیومر بھی آپ میں زندہ دل شخصیت ہیں. دوستوں کے ساتھ ابھی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور شغل چلتا ہے؟ بالکل میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. میرے جو والد کے سپورٹرز تھے وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. تو میں اپنے تعلق، اپنے رشتے جانے نہیں دیتا. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور پھر میرا ساتھ چھوڑا ہے. میرا کبھی کوئی سپورٹر مجھے چھوڑ کے نہیں گیا. چند ایک لوگ جو فار دا ٹائم بینگ آپ کے ساتھ آتے ہیں، چند قدم چلا اور پھر ساتھ چھوڑ دیا، وگرنہ میری تو نسل در نسل جو تعلق اور ایک رشتہ ان سے قائم ہے وہ آج بھی قائم ہے. میوزک کس طرح کا سنتے ہیں آپ؟ میوزک میں نہیں سنتا، مجھے شوق نہیں ہے. شعر و شاعری سے بھی شغف نہیں رکھا؟ شعر و شاعری سے بھی شوق تھا ایک ٹائم میں، اور مجھے انقلابی شعراء جو تھے وہ میرے بڑے آئیڈیل تھے اور میں ان کو بڑے شوق سے پڑھتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا، کیونکہ میں خود ایک
ایسی پارٹی سے میرا شروع سے تعلق ہے کہ جو جدوجہد کی پارٹی ہے، جو ایک حقیقی سیاسی جماعت ہے، تو اس میں یہ شعر و شاعری تو پھر انقلابی جو تھی وہ بہت جالب کو، صاغر کو، سحر کی بڑی اچھی انقلابی شاعری تھی، اور یہ سارے میرے آئیڈیل تھے۔ حسن صاحب، مجھے تو آپ نے جیل میں کچھ وقت گزارنے کا مشورہ دیا ہے، آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے جیل میں؟ کتنی بار گئے ہیں؟ کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں؟ میں کافی دفعہ گیا ہوں جی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو کافی دفعہ یہ موقع ملا اور ہم نے اویل بھی کیا، اور مشرف کے دور میں بھی جو ہے، لیکن وہ تھانے تک اور ایک آدھی دفعہ جیل تک وہ موقع ملا، لیکن میں نے تو انجوائے کیا ہے جیل کو بھی جی۔ میں نے کبھی کوئی چیز اپنے پہ مسلط نہیں کی۔ میں اس پریشانی میں ہوں کہ آج میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا دن انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو کریکٹر تھے گاما وغیرہ، یہ سارے جیل میں تو نہیں آپ نے سارے؟ یہ ہمارے روزمرہ کی جو ڈیرے کی لائف ہے نا، دیہاتی سیاست جو ہے، وہ آپ کا ایک ٹائم خاصا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ قصے کہانیاں، یہ ہماری ثقافت بھی ہے، ہمارا کلچر بھی ہے۔ تو یہ وہاں سے جیل سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ جیل میں دیکھیں، ایک آدمی اگر جیل میں گیا ہی نہیں تو اس کو جیل کی تکلیف کا کیا پتہ، اسے کیا اندازہ کہ جیل میں کیا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح یہ بیوروکریٹس کی ٹریننگ نہیں ہوتی اور ان کو بھیجا جاتا ہے بیرون ملک اور ادھر ادھر، یا ٹریننگ پہ یا کورسز پہ، ہماری جوڈیشری بھی ایون کے ان ساروں کا ایک ایک جو پیریڈ ہے کچھ، وہ جیل میں بطور ان کی ٹریننگ انہیں احساس ہونا کہ ایک بے گناہ آدمی کی ہیئرنگ روز جو ہے وہ اڈجرن ہو رہی ہوتی ہے، بلا وجہ ہو رہی ہوتی ہے، کہ آج سرکاری وکیل نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے، آج پروسیکیوشن نہیں ہے، آج سر تو انہیں عدالت نہ لوا لینا۔ نہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، میں مطلب ہے کہ ایک شہری ہوں اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں اس معاشرے کی وہ چیزیں بتاؤں۔ میں کوئی اللہ معاف کرے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہیں منشیات کے کیس میں بھیج دیں، ٹریننگ کے لیے۔ میں تو ٹریننگ کے لیے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ بلا وجہ رہنے سے یہ تکالیف ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، میرا یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ان کو اللہ نہ کرے۔ اچھا، ویسے کچھ عدالتی ایسے سابقہ شخصیات ہیں، ثاقب نثار یا کچھ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو بھی ٹریننگ کے لیے جیل میں بھیجنا چاہیے یا انہیں تو ویسے ہی بھیجنا چاہیے، انہیں ویسے ہی بھیجنا چاہیے جی، جو ثاقب نثار صاحب نے اور جو محترم افتخار چودھری صاحب نے، بابا رحمت تھا وہ۔ ہاں جی، دیکھیں وہ آج تک کسی نے نہیں بتایا وہ اربوں روپے جو ڈیم کے نام پہ کٹھے ہوئے وہ کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے۔ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کوئی پوچھے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو حرکت میں آئے اور کہے کہ جی یار ڈیم بھی نہیں بنے ہیں تو پیسہ کتنے گیا ہے، کدھر گیا ہے وہ پیسہ، اور پھر اس کا کیا کام تھا کہ وہ ڈیم بناتا پھرے۔ ایگزیکٹو کا کام ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے، جوڈیشری کا کام جوڈیشری کو کرنا چاہیے، فوج کا کام فوج کو کرنا چاہیے، سیاست کا کام سیاست دانوں کو بھی تو کرنے دیں کچھ یار۔ ثاقب نثار خود کو بابا رحمت کہتا تھا۔ ہاں جی، کہتا تھا میں اتھے منجی ڈا کے بہ جاؤں گا، نہ منجی ملی ہے، نہ رحمتہ ملے ہے، نہ ڈیم ملے ہے، نہ پیسہ ملے ہے، پتہ نہیں گیا کتے۔ بدقسمتی ہے اس کو کہیں کہ پاکستان میں یہ لوگ آتے ہیں اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تو سوشل میڈیا جو ہے نا، اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، اس نے ہماری جو وہ اقدار تھی ان کو ختم کر دیا۔ وہ سارا مشہوری کے چکر میں، ایک دن میں ادھر کھڑا تھا نیشنل ہاسپٹل، پتہ نہیں کیا ایشو تھا، میرا کوئی پیشنٹ تھا، میں اس کے تیمارداری کے لیے گیا ہوا تھا، تو یکدم پولیس اور پروٹوکول اور
आई और एक जिले लाई वो गाड़ी में मौजूद थे, फड़ लो कर दियो, ओनू फड़ लो, एनू कर दो। मैंने पूछा यार कौन है? उन्होंने कहा साकिब निसार साहब ने। इत्थे नेशनल हॉस्पिटल का कोई मालिक है बेचारा, बैरूने मुल्क होंदा है या की है, उनका पासपोर्ट खोंदे फिरदे सन, कोई इस किस्म का था। मुझे वो एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि वहाँ वो तशरीफ़ लाए थे। फिर हम तो एक आम लोग हैं ना, इतना करीब जा नहीं सकते कि हमारी वहाँ तक पहुँच हो। हमें तो वो पुलिस वाले धक्का धुक्का दे के पीछे कर देते हैं। वहाँ तो उनकी जान को खतरा है, और अब बिल्कुल अकेला फिर रहा होता है, कोई खतरा नहीं उसकी जान को, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त इतना खतरा था कि बंदा सड़क पे आ ही नहीं सकता था कि वो गुजर रहा है। हुकूमत में आते ही इनकी जानों को खतरा हो जाता है, या इक़्तिदार में आते ये अवाम में से होते नहीं है ना। अवाम से इन्हें खौफ होता है कि हम तो एक गलत तरीके से अवाम पे मुसल्लत हुए हैं। इन्हें ये ख़तरा फील होता है, जिसके लिए ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। पंजाब असैम्बली विच ऐतकी तुसीं नहीं गए, लोकी मिस ते कर रहे होणगे तुहानूं? यकीनन मैं तवील अरसा गुजारिया उत्थे, मेरा एक हल्का अहबाब बन गया है, और MPAs चाहे वो किसी भी जमात नाल ने, उन्हों दा मेरे नाल एक ज़ाती ताल्लुक, उनसे मुहब्बत है। उत्थों दा स्टाफ और ख़ास करके जिहड़ा सानू साडे साफ़ी भाई जर्नलिस्ट जिहड़े उन्होंने असैम्बली नूं कवर करते हैं या साडी बीट करते हैं या किसी भी बीट नाल ने, तो वो मेरे नाल एक खास ताल्लुक मुहब्बत है उन्हां दा, और वो मिस भी करते हैं। फिर वो जदों उन्हां दा दिल करे तुहाड़ियां गल्लां सुनन नूं, ते फिर वो इत्थे आ जाण किसी टाइम? वो मेरे कोल सारे आंदे ने। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा साफ़ी नहीं होना जिन्हों मेरे घर का नहीं पता होना या मेरे घर आया नहीं होना। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ और कैमरामैन अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और वैसे भी गेट टूगेदर भी। अच्छा, एक होर पंजाब दे बड़े सियासी घराना है अपना चौधरी बरादरान, सुनिया चौधरी परवेज़ लाई साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾक़? मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ और रख रखाव ਦੀ सियासत उस तो बड़ा मुतासर सां, लेकिन चौधरी साहब ने जो सियासत है पिछले कोई 1-2 साल की है, वो बिल्कुल ही उन्होंने शख्सियत नालों मुख्तलिफ सी। और मैं अगले दिन बल्कि असी हस रहे सां, मैं सुबह उठिया तो मैनू मेरा एक अजीज़ है वो बकायदगी नाल अपडेट करता है खबरों के हवाले नाल, तो मैनू उसने कहा जी कि चौधरी साहब दियाँ कोई 6 कि 7 पसलियाँ टुट गई ने, राती वॉशरूम डिगे ने जेल। उन्हें इन्नी तादाद दसी है, मैनू मजबूरन पूछना पिया यार रह किनियां गई ने। तो कोई ऐसी इहो जिहियां खबरां कोई सदाकत नहीं होंदी जी। चौधरी साहब नूं अल्लाह ताला सेहत देवे, उन्होंने सेहत वाली जिंदगी देवे, और वो अपना सियासी किरदार अदा करते रहन। कोई नहीं, ठीक ने सारे, बस पॉलिटिकल स्टंट्स। सर, अपने बेटे दी मशवरियां ते चलन दी वजह तो ए सारा मामला उन्हां नाल हो रहा है? नहीं सर, नहीं। बेटा देखो, बेटा और वालिद की सियासत कोई मुख्तलिफ नहीं होंदी। अगर बेटे ने मशवरा दिता है तो उनका हक है, और उन्होंने अपने फ्यूचर नूं वेखदियां होया कि साडा काफ लीग दा ते कोई ऐसा मुस्तकबिल है नहीं, तो मैं क्यों ना ऐसी पार्टी चला जावां जिंदी मैं कल नूं क़यादत भी कर सकदा। और वो अपना फैसला उन्होंने उस बुनियाद पर किया कि आने वाला वक्त शायद मेरा इदे बेहतर गुजरे। लेकिन PTI वकीलों नूं ज़्यादा मिल गई है इत्थे, ते मेरे ख्याल हाली तक कुर्बानी कबूल नहीं हुई। सर ये तो जेड़ा गदर मचना है ना खान साहब तो बाद, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे और वो अपनी सियासत करन, उल्ले सारिया ने अपना अपना, क्योंकि वो है नहीं इस हिस्से की वजह तो उत्थे मौजूद। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਆ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੋਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੂਸੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ KP ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ, 3-3 4-4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਰੂਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰੂਸੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਰੂਸੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਗਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚੱਲੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਟੋਂਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ